बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कराची में लापता होने वाले जियो न्यूज़ की रिपोर्टर अली इमरान सैयद के बारे में, जिन्होंने कैप्टन रिटायर सफदर की अवारी होटल की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो ब्रेक की थी और वो उन्होंने बिपर दिया था। लेकिन इसका सारा मलबा जो है इदारों पर डाला जा रहा है। हम इस सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि कल शाम 6-7 बजे क्या हुआ और कौन सी ऐसी जो चीज़ें मिल रही हैं, नज़र आ रही हैं कि ये या तो अगवा है या फिर कोई ड्रामा नज़र आ रहा है। फिर इसके ऊपर हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने बड़ा खौफनाक ट्वीट किया है, उसका जिक्र भी करेंगे। फिर मरियम नवाज़ भी बोली हैं, उन्होंने भी इस जो है सहाफ़ी के लापता होने पर जो है वो बात की है। वो उन्होंने बात क्या की है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अहम तरीन बातें हैं वो आखिरी 2 कॉलम्स की हैं। एक सुहेल वड़ैच का कॉलम है और एक है सलीम साफ़ी का, और दोनों ने ही शरीफ ख़ानदान की जो तारीफ़ें और इमरान खान की बदखुइयाँ करने की जो है एक नई मिसाल कायम की है और इदारों के हवाले से बड़े पैगामात भी दिए हैं। और आपको पता है कि सुहेल वड़ैच जो बात करते हैं, यानी कि वो डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं और ये बात करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो सबसे ज़्यादा काबिल तरीन इंसान है और उनकी बात को अहमियत दी जाए। और क्योंकि आपको पता है कि ख़ुद बहुत से सीनियर साफ़ी जो हैं वो कह चुके हैं कि हम हुकूमतें गिराते और बनाते हैं, लेकिन अब वो मामला नहीं रहा, बल्कि इनकी ख़ुद की जो एक इज़्ज़त थी वो धड़म से नीचे गिर चुकी है और वो उसको अभी संभाल ही नहीं पा रहे। लेकिन इस 2 कॉलम्स का आज मैं अहाता करूंगा, आपको बताऊंगा कि सुहेल वड़ैच ने और सलीम साफ़ी ने क्या कुछ लिखा है और वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या इदारों से चाहते हैं। सलीम साफ़ी ने तो हद ही कर दी है। मैं आपको जब बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि यार ये ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए हैं या कोई ऐसी इमरान खान साहब ने ऐसी कोई इनके ऊपर जो है कोई हाथ रखा है कि जिसकी वजह से ये इतना जो है बदल गए हैं, इतने ये जहन से जो है खाली हो गए हैं कि कोई बात भी करते हैं तो उसको अक्ल तस्लीम नहीं करती। बहरहाल पहले शुरू कर लेते हैं अली इमरान सैयद के बारे में जो बात की गई है कि लापता हुए हैं। जियो न्यूज़ ने रात को ये ख़बर ब्रेक की और 12 बजे के बाद ही ये ख़बर ब्रेक की और उन्होंने जो है और ये तस्दीक की कि वो लापता हो गए हैं। उस हवाले से उनकी अहलिया का बयान भी जारी किया गया, उनके भाई का बयान भी जारी किया गया, पुलिस चीफ़ का बयान भी जारी किया गया। लेकिन जो उनकी अहलिया का बयान है उसके मुताबिक वो शाम को 7 से 8 बजे घर से बाहर गए बेकरी के लिए और उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आए। ढूंढने में पता चला कि वो मिल नहीं रहे, तो पता ये चला कि उनका मोबाइल घर में था, गाड़ी भी घर में थी और वो खुद ही पैदल निकल गए हैं। या तो ये नज़र आ रहा है कि उन्हें किसी ने बुलाया फ़ोन पे, हो सकता है कराची में मामला चल रहे हैं, या फिर ये है कि जो है ये सारा मामला जो है कोई और डिस्कस हो रहा है और कोई नई प्लानिंग की जा रही है कि इदारों के ऊपर ये सारा डाल दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि जो उनका एक मामला नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि अवारी होटल में सीसीटीवी फुटेज थी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की, उस हवाले से उन्होंने ख़बर ब्रेक की थी। उसमें वो रेंजर्स का नाम बार बार ले रहे थे, लेकिन बाद में पता चला, और एक उन्होंने एहलकार का नाम लिया कि मोबाइल पर वो लोगों से हदायत ले रहा था, लेकिन बाद में पता चला हमें कि वो जो बंदा है वो तो मरियम नवाज़ का गार्ड था और वो सारी सीसीटीवी फुटेज का पोस्टमार्टम हो चुका है। उसमें ना ताले तोड़े दिखे गए हैं, ना ही किसी रेंजर के एहलकार को देखा गया है। ये सारी बातें सिर्फ फर्जी बनाई गई थी और वो सामने आ भी गई। बहरहाल उनको जब ये जो लापता हो गए ये खबर चल गई और इसके ऊपर ट्रेंड चल रहा है और दारों पे इल्ज़ामात लगाया जा रहा है कि इसे या तो रेंजर वाले ले गए हैं या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ले गई है, और ये डायरेक्टली उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि अली इमरान सैयद को इस पाकिस्तान की जो है सिक्योरिटी इदारों ने ही गायब किया है। पहले आप देखें कि 3 बंदे गायब हुए हैं, उन्होंने बाद में आकर ये तो बताया नहीं है कि वो जो है उन्हें एजेंसियाँ ले गई हैं, बल्कि कोई ऐसी एविडेंस भी नहीं दिया। लेकिन पहले इदारों को कमज़ोर करने, इदारों पर इल्ज़ामात लगाने में सबसे आगे यही सहाफ़ी थे। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से, वो गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है, उन्होंने बिलावल भुट्टो से बात की है, बिलावल भुट्टो ने फिर CM सिंध से बात की है। तो बहुत खौफनाक चीज़ें सामने आने वाली हैं। ये हामिद मीर साहब ने पहले डरा दिया है, इसी तरह से डराया है जैसे मोहम्मद ज़ुबैर की जो एक बात करके कि IG को अगवा कर लिया गया है और उसके ऊपर फिर डटे रहे। हालांकि अभी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आना, सारा मामला सामने आना, लेकिन उसके ऊपर हम भी डटे रहे। अब उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जो हैं
وہ ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں سہیل وڑیچ اور سلیم صافی کا، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں، بلاول بھٹو کو بھی گھسیٹ لائے ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ بھی آ گیا، خوفناک چیزیں آنے والی ہیں، بڑا تہلکہ مچنے والا ہے، لیکن خدا پہاڑ چوہا نکلے گا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن جو ہے ابھی بھڑکیں جاری ہیں، اور ایک بھڑک جو ہے وہ مریم نواز نے بھی اسی والے سے ماری ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو علی عمران اٹھایا گیا ہے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو جو انہوں نے جاری کی تھی، ویڈیو وائرل کی تھی، اس کی وجہ سے اسے اٹھا لیا گیا، اور مریم نواز بھی اس بیانیے میں شامل ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا ٹولہ ہے، جب بھی دیکھتے ہیں کہ اداروں پہ کوئی بات آنے لگتی ہے تو اپنا جو حصہ ملانا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، اور مریم نے بھی یہی بات کی اور ایک بھڑک مار دی کہ علی عمران شاید ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے پھر اداروں پہ الزامات لگانا شروع کر دیے کہ پہلے آپ نے آئی جی کو اغوا کیا، پھر متی اللہ جان کو کیا، پھر وہ ایس سی پی کے ایک ساجد گوندل تھے ان کو اغوا کر لیا گیا، تو یہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تک نہ ساجد گوندل نے بتایا کہ انہیں جنکشن اٹھایا تھا، نہ ہی متی اللہ جان نے خود متی اللہ جان تو اپنے آپ کو بہت بڑا صحافی کہتا ہے نا، اس نے آ کے تو نہیں بتایا۔ آئی جی نے اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، آئی جی بے بس ہے کیا؟ وہ ملک کا وہ اس صوبے کا آئی جی ہے، وہ ایف آئی آر کٹا سکتا ہے، نامعلوم افراد کے خلاف کٹوا دو، لیکن وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ اب جی آگے چلتے ہیں، بہت ٹائم کا زیادہ ہو گیا ہے، اور جلدی میں نے آپ کو ختم کرنی ہے اپنی ویڈیو۔ اس میں سہیل وڑیچ اور سلیم صافی کے جو جھوٹ ہیں اور جو باتیں ہیں دلچسپ قسم کی، آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ اور وہ سہیل وڑیچ صاحب جو ایک کہہ رہے ہیں، انہوں نے لکھا کہ نواز شریف اقتدار سے نکلے تو وہ خاموش رہے۔ ان کا کہنے کا آرٹیکل میں مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو بہت تنگ کیا گیا، اپوزیشن کو بہت تنگ کیا گیا، مار مار کر کتوں، بس مار مار کے کیا کر دیا ان کے ساتھ۔ میں کتوں والی کرنے والا تھا، لیکن میں یہ بات میں نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں بہرحال۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہے بہت ظلم ہوا، آخرکار وہ خاموش نہیں رہا اور وہ بول پڑا۔ وہ کیوں بولا؟ یہ ان کا ٹائٹل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف اقتدار میں نکلا، خاموش رہا، نواز شریف کو نااہل کیا گیا، خاموش رہا، نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا، خاموش رہا۔ اب ایک صاحب عقل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ نواز شریف جب یہ اقتدار سے نکلا خاموش رہا تھا؟ یہ خلائی مخلوق کا نعرہ جی ٹی روڈ پہ کس نے متعارف کرایا تھا؟ سہیل وڑیچ صاحب، آپ کا یا تو آپ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اداروں کے خلاف ہی بات کر رہا تھا نواز شریف، کوئی اپنے چاچے مامے کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ احتساب عدالت میں پیش ہوتا تھا تو مجھے بتائیں اس نے کون سا دن ہے جس دن پریس کانفرنس نہیں کی، وہاں پہ میڈیا سے ٹاک نہیں کی، باہر آ کے عدالتوں کے باہر آگے اتارا ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا۔ جیل میں بیٹھ کر وہ کمپین چلا رہا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایک آڈیو میسیج اس نے جاری کیا تھا الیکشن میں، جیل سے بیٹھ کر وہاں ملاقاتیں بھی کرتا تھا۔ تو بیوقوف کسی اور کو بنائیں۔ بہرحال جلدی میں یہ اب سماپت کروں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ نکل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی پر اتنا ظلم نہ کیا جائے، وہ بول پڑتا ہے۔ یہ کہنا ہے سہیل وڑیچ کا کہ کسی پہ اتنا ظلم نہ کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ احتساب کا عمل چھوڑ دیں، عمران خان ادارے کرپشن پہ پوچھنا بات کرنا بند کر دیں، ظلم نہ کریں، کیونکہ نواز شریف صاحب ان کے فیورٹ ہیں، ان پہ ظلم نہ کیا جائیں۔ طاقتور اداروں کو پریشر کوکر سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ جو پریشر کوکر ہے وہ پھٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا نکلنی چاہیے۔ یہ جمہوری لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان جمہوری لوگوں کے ساتھ ہمارے ادارے جو ہیں، طاقتور ادارے، بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ خود ڈائیلاگ کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ آرمی آ کے یہاں پہ طاقتور حلقے جو ان سے بات کرے، ان کو ہوا ملتی رہے۔ کوکر پریشر کوکر سے جیسے وہ سیٹی بجتی ہے نا، ہوا بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سہیل وڑیچ صاحب کا کہنا ہے کہ آؤ یہ جمہوریت کے لمبردار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کیپٹن صفدر کا واقعہ تو بالکل معمولی تھا، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بانیے پاکستان کے مزار ان کے مزار پہ جا کے نعرے لگانا یہ معمولی واقعہ ہے، کچھ ہوا ہی نہیں۔ سہیل وڑیچ صاحب کو اس کو مطلب چھوڑ دیں، یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے سہیل وڑیچ صاحب کی نظر میں۔ اب آپ امیجن کریں گے، یہ اپنے کالمز میں لکھتے ہیں جنگ اخبار میں، یہ سہیل وڑیچ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ معمولی کہتے چھوڑ دیتے، کوئی معاملہ تھا بس ہٹ جاتے، چپ لیتے، کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو۔ ایک یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ ٹافی چوری کر لے، اس کو مار مار کے آپ لہو لہان کر دو، اور ان کو کچھ نہ کہو، یہ جو مرضی کرتے ہیں، ان کے باپ کا قانون ہے۔ اس کے بعد جی ہے معاملہ بولنے تک آیا ہے، کچھ کرنے تک نہیں آیا۔ انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ بولنے تک ہے، صرف کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور یہاں پر ایک پورا ملک جو ہے
وہ نواز شریف کہے گا آجا نواز شریف آجا 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 بلاول آجا مریم نواز، اور عمران خان تو چلا جا، اور اس کے اوپر ٹینکوں کے آگے لوگ لیٹ جائیں گے، انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب تو سر جی ابھی گیا ہوا ہے لندن میں، اسے لے کر آئیں پھر عوام نکلیں گے۔ عوام اتنی پاگل نہیں ہے، عوام سمجھتی ہے، ان کے پاس انہیں پتہ ہے کہ جو یہ کر چکے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی جناب، یقین کریں وہ عمران خان سے اگر تھوڑے سے دور ہوئے ہیں لیکن وہ نواز شریف کے قریب نہیں ہوئے، نہ ہی پیپلز پارٹی کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو چور ڈاکو، ان کے نام نہ لو، چلو عمران خان کا چلو نام لے لو تھوڑا بتا، چلو وہ تو بڑے عرصے بعد آیا ہے، وہ پہلی حکومت ہے اس کی، ان کا تو وہ نام لینا پسند نہیں کرتے۔ صاحب یہ آپ جو ہیں چوچو کا، اور یہ عمران خان صاحب نے کل کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بندے اکٹھے کرتے ہیں یہ سارے کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ بریانی پہ بکنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے حق میں نہیں لوگ۔ یہ عمران خان صاحب نے کل بات کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں یہی ہو رہا ہے، اور کیا ہونا ہے۔ سلیم صافی صاحب کی آخری ایک بات کروں گا، اس کی سوئی اڑی ہوئی ہے۔ سلیم صافی نے دنیا کا ہر کام کر کے دیکھ لیا کہ عمران خان پہ اس نے الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ہر طرح کی کوشش کر لی، اب پھر ایک جگہ پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ کہتا آج کالم کا ٹائٹل تھا، دیکھیں کالم کا جو ٹائٹل ہوتا ہے نا آرٹیکل کا یا کالم کا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے کالم کا، میں اس کے آگے پڑھتا ہی نہیں ہوں، بات نہیں کرتا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا جس کا دل کرے۔ ویسے تو ہم تو اس لیے بات دیکھتے ہیں کہ سینس لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، ان کے حامی صحافی کیا کر رہے ہیں، جو یہ پڑھنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے۔ ہم ریسرچ کرتے ہیں، 10-15 پروگرام دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوستوں سے ملتے ہیں، اس کے بعد اخبار پڑھتے ہیں، کالمز پڑھتے ہیں، دیکھنے کے بعد سارا کچھ لینے کے بعد پھر کچھ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہوتا ہے۔ 8-10 سال ہو گئے ہمیں اس فیلڈ میں، تو پھر جا کر کچھ ہمارے جو ہیں تعلقات بھی ہوتے ہیں، دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد پھر جا کے ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے حکومت اپوزیشن کو اداروں سے لڑوا رہی ہے۔ یہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات۔ کہتا ہے اپوزیشن کو حکومت اداروں سے لڑا رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اداروں کے ساتھ اپوزیشن لڑتی رہے، میرے وزراء ان کو گرماتے رہیں، ان کو پاگل بناتے رہیں، اور یہ آپس میں لڑتے رہیں، کچھ بھی نہ ہو اور میں حکومت کرتا رہوں۔ یہ سلیم صافی صاحب کی سوچ ہے، اور وہ اپنے آپ کو مصنف کہتے ہیں۔ سر جی وہ مصنف کہتے ہیں، اور وہ اس وقت جیو سے کم وہ 50 سے 60 لاکھ روپے مہینہ لے رہے ہوں گے، نہ بھی لیتے ہوں تو 40,000 میں بیٹ لگاتا ہوں وہ 40,000 روپے لازمی لے رہے ہوں گے۔ بہت محتاط اندازے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کالم بھی لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے آگے پیچھے دیکھیں تو 3 پراڈو کے ڈالے ہوتے ہیں، بلیک ویگو کے، اور وہ ان کے سیکورٹی کے ہوتے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں کئی 2 دوست رہتے ہیں، وہ دیکھیں سلیم صافی کو آتے جاتے، یہ مصنف ہیں اور یہ ان کی سوچ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اداروں سے لڑا رہی ہے۔ اپوزیشن کو عمران خان نے کہا ہے کہ اداروں کے خلاف بکواس کرو، اپوزیشن کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ اپنی کرپشن کا جواب نہ دو۔ یہ کرپشن پہ بات تو انہوں نے کرنی نہیں نا، ساری بدخوئی کرنی ہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے بس یہ ظلم کر دیا، ڈھا دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بہرحال بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے، آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہے، اور میں ناظرین آپ کے وقت کا بہت زیادہ وہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں، تو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کیجیے گا، اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں جو ہے کومنٹ سے ہم موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ چاہے اچھے کریں یا برے کریں کومنٹ، وہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ صرف آپ کو 2 سیکنڈ ہی لگتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔